बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वतन अजीज का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है, इंसाफ का दर्स देता है। इंसान तो इंसान, किसी जानवर की भी जान लेने का अख्तियार नहीं, लेकिन बदकिस्मती साबिक वजीर आजम इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है, खुद हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि उनकी आंख में कोई मुश्किल थी। 3 दफा जेल में चेकअप हुआ, फिर सप्ताह लगाया गया, उनकी फैमिली को नहीं बताया गया, उनकी डॉक्टर्स को नहीं देखने दिया गया, उनकी बहनों को नहीं बताया गया और उसे खुफिया रखा गया। असदुल्ला खान ने यह खबर ब्रेक की। गुज़श्ता रात, जुमेरात की रात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात 3:30 बजे तक सर्दी में रहे। मेरा कायद जेल में है, हमें उससे मिलाया जाए। उसके जाती माली डॉक्टर गए। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा वज़ीर आला अराकीन असम्बली चीफ जस्टिस को मिलने गए। पहले उनसे मिला नहीं गया, फिर मिलने की कोशिश की, फिर नहीं मिला गया, फिर धरना दिया गया, फिर नहीं मिलाने दिया गया, और फिर बिला आखिर जब सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आपको रिपोर्टें दे देंगे। रिपोर्टें दे देंगे? अनबिलीवेबल। ही इज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो रिपोर्टें सही हैं, गलत है? जिसके हालात को खुफिया रखा जा रहा है, जिसे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जिसे अदालतों के हुक्म के बावजूद आईनी हक नहीं दिया जा रहा, जिसे जेल मैनुअल के बाद इजाजत नहीं दिया जाता, और खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी को कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? इस तकब्बर और इस ताकत का नशा क्यों? आखिर क्यों? साबिक वजीर आजम साहब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हुई, इमरान खान के हुक्म पर उन्हें हस्पताल लाया गया, और उन्हें, मुझे याद है उस वक्त उन्होंने बयान किया था सियासत अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तमाम तिब्बी सहूलतें में दी जाए और जो जो उनसे डॉक्टरों कहते चेकअप कराया जाए, सबसे पहले इंसान है। लेकिन नाज़रीन, मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूं कि साबिक वजीर आजम को उनकी आंख की बड़ी सीरियस बीमारी है, जिनके एक डॉक्टर के मुताबिक टीम्स अस्पताल में उसका कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। कौन लेकर आया, कौन छोड़ के गया, कितनी देर रहे, कब वो आए, किस गाड़ी पर गए, किस डॉक्टर ने इलाज किया? चीफ जस्टिस सबसे बिला आखिर सलमान को तो उन्होंने रिपोर्टें दे देती हैं। उन रिपोर्टों की क्या क्रेडिबिलिटी है? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अमेरिका समझ आए कि वेनेजुएला पर हमला करता है, उसके प्रेसिडेंट उसकी अहलिया को उठा के ले जाता है। वो ग्रीनलैंड पे हमला करे, ईरान पे करे, उसके मुखालिफ मुल्क है। और हम सब पाकिस्तानी हैं। नवाज शरीफ साहब मेरे मुल्क के पाकिस्तानी हैं, आसफ अली जरदारी साहब मेरे मुल्क के हैं, ये हुकूमत और अपोजिशन इमरान खान मेरे मुल्क की। वो ये क्या कर रहे हो भाई? और एक बच्ची गटर में गिर गई, उसके बेटी गिर गई साथ, उसके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसे हरासा करते रहे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजीर आला ने, मरियम नवाज साहबा ने, वो लेकिन उससे पूछे भाई एसएचओ आपने क्यों मारा? ये प्रेस रिलीज किसने जारी की कि फेक न्यूज है? खुदारा ये रवायत मत करें प्लीज। इमरान खान को नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े, जरदारी साहब आगे बढ़े, फौरी तौर पर उनके जाती पर्सनल डॉक्टरों को उनका चेकअप करवाए, उनकी बहनों को मिलने दें, इलेक्शन में खिलाफ मुखालफत कर लेना, केस जेल में है, सजा याफ्ता है, लेकिन इंसान है, पाकिस्तानी हैं। क्या जेल में बंद मुजरम और मुजरमान का हक कोई नहीं है? क्या कौन सी एक बता दें। खैर नाज़रीन, बदकिस्मती है कि सेल फरीदी ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया। रात 3 बजे तक धरना दिया। अराकीन असम्बली शाहिद खटक, मीना अफरीदी, शफी जान और दीगर, सलमान अकरम राजा दीगर। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कोर कमेटी का इजलास हुआ, गुड्डी गुड्डा खेल के खत्म हो गया। 8 फरवरी को करेंगे। वो भाई इस दौरान अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, वो आखिर
وہ بینائی جو آگ کی پرابلم ہوئی اس کی کوئی تو ریزن ہوگی، بی پی شوٹ کر گیا، لو کر گیا، یہ چیک اپ نہ کرانا مجرمانہ غفلت ہے۔ لیکن طریقے پارلیمانی پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ عمران خان نے نواز شریف کو ہر سہولت دی، جس پر پاکستان کی عدالتوں نے 50 روپے کے ایفیڈیٹ پر انہیں لندن جانے دیا گیا 8 ہفتے، اور وہ 4 سال رہے۔ واپسی پر وی اے پی پروٹوکول دیا۔ اس وقت ہم بھی کہتے تھے اگر نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے تو خدا را ان کی زندگی بچائے، گو کہ بعد میں کہا گیا جیسے ہی وہ جہاز میں بیٹھے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے۔ اب پارلیمانی پارٹی کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے سہیل افریدی میکسیمم رول ادا کریں، سلمان اکرم راجہ، لیکن باقی کہاں ہے؟ پنجاب کی ایم پی ایم این اے کہاں ہے جو عمران خان کے نام پر نشان بھی نہیں تھا، پارٹی بھی چھین لی تھی، بغیر ٹرگا لگائے الیکشن جیت کے تو انہوں نے دفتر نہیں کھولا، اراکین نے قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، پمفلٹ نہیں لگائے، اشتہار نہیں لگائے۔ لیکن آپ سو رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا توڑ پھوڑ، مجھے سپریم کورٹ کے جج صاحب رپورٹیں دینا ہے کہ انسانیت ہے، کیا جیل میں حق آپ کا فرض نہیں کہ فوری طور پر ان کے پرسنل ڈاکٹروں کو جائے؟ میکسیمم یہی ہے نا کہ انہیں کہ ان کا مکمل چیک اپ کرے، آکے پولیٹیکل بات نہ کرے، گو کہ ایک سیاسی آدمی سیاسی بات ہی کرے گا، ہاکی تھوڑا کھیلے گا جیل میں۔ لیکن چلے کم سے کم چیک اپ کرائے، ان کی بہنوں کو ملا دیا جائے، ان کے پرسنل ڈاکٹر عاصم سلطان دیگر جائیں تاکہ یہ ملک میں رجحان ختم ہو۔ خیر ناظرین، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی رپورٹوں پہ کیا، رپورٹیں کس کی ہیں کس کی نہیں، طریقے تفویض آئین پاکستان اور پاکستان طریقے انتخاب پولیٹیکل کمیٹی کا مشترکہ اجلاس کے بعد سربراہ تحفظ آئین پاکستان شاہ محمود خان کا بیان سامنے آ گیا۔ 8 فروری کو قوم کی بقا، آئین کی بالادستی اور جمہوریت اور عمران خان کی رہائی کے حصول کا فیصلہ کن اور تاریخی دن ہے، جس میں تمام قومی اور جمہوری قوتیں یکجہتی سے بھرپور عملی مظاہرہ کریں گی۔ تو کیا جو بیمار ہے، قید تنہائی میں رہ رہا ہے، یہ بات ختم؟ واٹ از دس؟ یہ کیا فیصلہ ہے؟ چلیں وہ ملاقات نہیں کراتے، عدالتیں نہیں سن رہی، پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو، کرتے رہو، راستہ دشوار ہے، منزل دور ہے، لیکن راستے پر چلو تو صحیح۔ پھر دوبارہ حکمرانوں سے کہتا ہوں، چاہے پیپل پارٹی نون لیگ، یہ روش اچھی نہیں۔ انسانیت سے جس نے عشق نہیں کیا، رب اس سے ناراض ہو گیا، جس نے انسانیت کا اپنایا، رب اس سے راضی ہو گیا۔ بات عمران خان کی نہیں، بات نواز شریف کی، بات ایک آدمی ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، کیس اس پہ چلنے ہیں، 300 سے 250 کیس بنا دیے، لیکن یہ کیا یار؟ محمود خان چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نے بطور اپوزیشن لیڈر 8 فروری کو اپنے چھینے گئے ووٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایک دن کے احتجاج میں کیا ہوگا؟ آپ نے کہا روڈ دکانیں بند ہو، دکانیں تو 8 کو ویسے ہی بہت سارے شہروں میں بند ہوتی ہیں، پہیا جام ہو، کامیاب بھی ہو گئی۔ تو کیا عمران خان کا، یہ اس کی فیملی کا جاننا ضروری نہیں کہ انہیں کیا بیماری ہوئی، اس کا علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ کس نے کیا، اس کی رپورٹس کیا آئی، سیکنڈ اوپینین تھرڈ اوپینین لی جائے؟ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو دکھانے کا کیا ہے؟ شوکت خانم تو لوارسوں کا علاج ہوتا ہے، تو وہ شخص جس نے ہسپتال بنایا اس کے ڈاکٹر بھی چیک اپ نہیں کر سکتے۔ خیر ان کی مرضی، ان کی کور کمیٹی کا اجلاس چند لوگوں کے علاوہ ادب احترام کے ساتھ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، سب کمپرومائز بادی نظر میں کچھ لوگ لگتے ہیں، سب نہیں۔ خیر انہوں نے کہا پوری قوم کی ضد ہے کہ حکومت کے خلاف نکلے محمود خان چودھری، ہماری اپنی فوج پاکستان پولیس سے کوئی دشمنی نہیں، یقیناً فوج بھی ہماری، پولیس بھی ہماری، یہ ملک ان کا، ملک کا ہمارا، ہم سب کا ہے۔ انہوں نے کہا 25 کروڑ عوام کی رائے زور کو زبردستی چھینا گیا ہے، ہم نے 8 فروری کو ووٹ چوری کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، اس دوران بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، ہم اس کو ہمارے مقصد ہٹانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، باقی عام آدمی نہیں، 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے عمران خان، بانی کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ داری سرکار ہوگی، ہمیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا خیال ہے، ہم دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بانی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ محمود خان چودھری صاحب اصل میں ہماری مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے، میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے کہتا ہوں مغرب سے مشرق تک اب بازاروں میں نکلے، دکانداروں سے کہیں کہ ایک دن کے لیے ہمارا ساتھ تعاون کریں، 8 فروری کو دکانیں بند کریں، ٹرانسپورٹ تنظیمیں بند کریں، سہیل افریدی بہترین سٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان
کی توجہ ہے۔ کل پرسوں ملک کے طول و عرض میں مشعل برادر جلوس ہوں گے، میں دیکھوں گا لاہور میں گوجرانوالہ پنجاب کی قیادت کہاں ہوتی ہے، کتنے ایم این اے، ان کے نام بھی بتائیں، کتنے ایم پی اے، کتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں، کتنے جلوس نکلیں گے۔ اگر آپ اپنے لیڈر کے لیے یا ملک میں انسانی حقوق کے لیے نکلتے تو پھر اس کے نام کی سیٹ رکھنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جو نکلتے ہیں وہ اچھی بات ہے۔ میرا آپ ناظرین سوال ہے، جہاں جہاں آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ایم پی اے، ایم این اے، ان سے پوچھیں کہ کم سے کم عمران خان تک رسائی کو تو کرے۔ اگر چیف جسٹس صاحب نہیں سنتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم نہیں مانا جاتا، تو کیا سب خاموش ہو جائیں؟ ناظرین، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ عمران خان کی جس آنکھ کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے، اس کے علاج کے لیے پیمز میں وہاں ڈاکٹر ہی کوئی موجود نہیں۔ جہاں ان کو لایا گیا عمران خان کے ذاتی معالج، یہ میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے معاملہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا جو مجھے بتایا گیا، میں نے ابھی تک چیک اپ نہیں کیا، اس بیماری کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی نہیں۔ کتنا بڑا سوال ہے کہ آپ نے ایک کہتے ہیں آدمی ایک 44 فٹ کنٹینر چلا کے لایا، اس کا ڈرائیور ہی نہیں ہے، وہ تو سائیکل کا ڈرائیور ہے۔ اب یہ جواب حکومت دے، اس کی وضاحت یا تصدیق جج صاحب، وکیل صاحب کہتے ہیں عاصم یوسف صاحب، میں اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی، کیوں ہوئی۔ ہماری تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے، جب تک ہمیں اس کا ہسپتال میں مکمل چیک اپ نہیں کریں گے عوام تک حقائق سامنے نہیں آ سکتے، اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے۔ ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ جو بیماری عمران خان کی حکومت بتا رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ ابھی تک یہاں پیمز کے ڈاکٹر آ کے مکمل تفصیلات دیتے، یہ اتنے بجے آئے، اتنے ٹیسٹ کیے، یہ بیماری ہے، اور ساتھ جا کے ڈاکٹر آصف صاحب ان کو دکھا دیتے۔ خیر، انہوں نے علاج نہیں کر سکتے، آنکھوں کے ڈاکٹروں نے اسپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری تجربہ لیا ہوا ہو، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ اسلام آباد کے جس ہسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا، جو بتایا گیا بظاہر، اس میں اس طرح کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے، اس کی وجوہات جانی ہوتی ہے۔ بی پی ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے، کڈنی فیل ہو رہی ہے، اس کی کوئی وجوہات ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی کچھ وجوہات ہے، گھٹنے کی اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے، ٹانگ کی ٹوٹ گئی الگ ہے۔ عمران خان جو سپر فٹ آدمی ہے، جو وہ ایکسرسائز کرتا ہے، یہ بیماری کیسے آئی، اس کی تحقیق مکمل رپورٹس آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے، جس طرح یہ بتا جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کی بیماریوں کو بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور آنکھوں کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خان صاحب تک رسائی ضروری ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا جائے، ادروائز مشینری نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بھاٹی چوک داتا صاحب کے سامنے جو دل خراش واقعہ ہوا، ایک ماں اور بیٹی گر گئی، پہلے اس کو فیک نیوز کیا گیا، چلو وہ کسی کو غلطی ہو گئی، کیا تعین کیا جائے فیک نیوز کیا، وزیر اعلیٰ نے آ کے خطاب کیا، مریم نواز صاحبہ نے، لیکن کیا صرف کوئی یہ سوال ہے کس کو پکڑا، کس کی ذمہ داری، صرف ٹھیکیدار نچلا طبقہ، اے سی ڈی سی انتظامیہ کہاں تھی؟ لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ ایک شوہر کو مارا، اگر خدا نہ خواستہ ان کی لاشیں نہ ملتی، آج جب ان کی لاش پہنچی ان کے بھائی گاؤں تو مناظر دیکھنے والے تھے، اس کے شوہر کا بیان سنیے، اچھی طرح سنیے، پھر آپ سوچئے یہ ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا ہمیں اسلامی کہلانے کا، کیا جمہوری کہلانے کا حق ہے؟ یہ فیصلہ میں حکمرانوں اور عوام پر چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں مین ہول یعنی کہ سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون محترمہ سعدیہ مرحوم کے شوہر کے سنسی خیز انکشافات آپ خود سن لے۔ جب میں بیوی بچی کے سوئچ لائن میں گرنے کی اطلاع دینے کے لیے، وہ فرما رہے ہیں پولیس اسٹیشن گیا تو پولیس نے مجھے ہی حراست میں لے لیا، ایس پی اور ایس ایچ او زین نے مجھ پر تشدد کیا۔ یہ وہ ہے جس کی بیوی اور بیٹی
مین ہول میں گر گئی، گٹر میں گر گئی، جسے فیک نیوز کیا گیا. میں اس کے شوہر کی بات بتا رہا ہوں، اس کے لیے قیامت ابھی ہے. تم کیا کہتے ہو قیامت آئے گی؟ قیامت آ گئی کہ اس کی بیوی بیٹی، اس کی رحمت چلے گئی. آپ نے فیک نیوز کہہ دیا اور اس کو تشدد کرنے لگ پڑے. میری بیوی کے ساتھ، ان کے شوہر کہہ رہے ہیں، لڑائی نہیں تھی، اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا. میں نے بتایا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا. ایس پی اور ایس ایچ او کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، یو آر لائر، تم جھوٹ بول رہے ہو. پولیس نے میرا موبائل فون بھی چھین لیا. یہ تو سب سے پہلے کام ہوتا ہے. جب واقعہ ہوا ایک بیٹا والدہ کے پاس تھا. ایس ایچ او اور ایس پی اور ان کے شوہر کے مطابق کہتے رہے کہ تم نے اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا ہے. استغفر اللہ. کہتا گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. خدا کی بستی میں خدا کے لوگ دوسرے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ظالم نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں تکبر اور ظالم کی معافی ہے ہی نہیں. کسی عالم دین سے پوچھے. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا. اس کے بعد مجھ سے دونوں قتل زبردستی منوانا چاہتی تھی. پولیس نے میرے ساتھ میرے کزن تنویر کو بھی پکڑا ہوا ہے. سی برج میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون سعدیہ کے شوہر کے شنسی ہند وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ان افسران کے خلاف مقدمہ درج کے تاحال گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس پر ناظرین شفیع جان کہتے ہیں، جو کے پی کے ترجمان، انہوں نے کہا یا تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ اندر کچھ کر دیا ہے، اگر ذاتی ڈاکٹر کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تو کچھ گڑبڑ ہے. پمز ہسپتال کی رپورٹوں کو بھروسہ نہیں. انہوں نے پہلے عمران خان کو پمز چیک اپ کی تردید کی، بعد میں تصدیق کی. سوال ہی سوال ہے. طلال چودھری صاحب جو غالباً وزیر ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں باقی سارے کارڈ فیل ہو گئے، اس لیے اب پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کا انبلیویبل. یہاں تو آپ کہہ دو اسے کوئی بھی باری نہیں، ہسپتال میں چیک اپ نہیں ہوا. کیا جب محترم نواز شریف صاحب پلیٹلیٹ نیچے اوپر ہوتے تھے، 2000 رہ گئے، 5000 رہ گئے، 7000 رہ گئے، جہاز میں بیٹھتے ہی وہ تصویر طلال صاحب دیکھیے گا. آج بھی نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوگا تو صحافی یہی کہیں گے. خیر، یہ آپ کی مرضی، آپ نے جو کہا. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا رات کے اندھیرے میں کیا پتا چلتا ہے کہ کون سی گاڑی میں کون ہے. تاریک راتوں میں ہمیشہ وارداتیں ہوتی ہیں. یہ طبی دہشت گردی ہے. عمران خان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا، ہمیں شدید غصہ ہے. ناظرین، آپ نے بہت ساری گفتگو میری سنی. میرا موقف یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ظلم کو روک لو. عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایکس پہ میسیج دیا تھا، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. انہیں علاج معالجے کی بہترین ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے میں نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت دے چکا ہوں. نواز عمران خان جب وزیر اعظم تھے، نواز شریف کی بیماری پر ان کا ایکس پہ ٹویٹ موجود ہے، یہ دیکھ لے. تو میرا یہی سوال ہے آج نواز شریف زرداری صاحب، یہ وقت بھی گزر جائے گا. شفیع جان نے اس سلسلے میں کیا کہا، یہ بھی ایک کلپ سن لیں. رات کو یہ پروسیجر اگر ہوا اور اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا، اور جب ہم نے اس پہ بات گشت شروع کی تو پہلے وفاقی وزراء اور جتنی بھی حکومتی ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے اس کی تردید کی. اور جمعرات کی صبح شاید انہیں بھی نہ پتا ہو، حکومت کو بھی نہ پتا ہو، شاید ان کو بھی جو اگر نہیں پتا ہے استعفے دے کے گھر چلے جائیں. پھر کیا ضرورت ہے ادھر بیٹھ کے سرکاری وسائل استعمال کریں 17 سیٹوں پہ. عادل نظامی صاحب، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے کامنٹ کیا؟ ناظرین، یہی علاج ہے کہ انسانیت، اسلام انسانیت کا مذہب ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں نہیں رہتے، جو حالات ہیں وہ آپ آشنا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.